नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अहम तरीन नाअहली का ऐलान क्यों किया। इस नाअहली से 2 दिन पहले क्या हुआ था। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस खौफनाक फैसले पर क्या रिएक्शन है। लंदन में गुज़िश्ता रात क्या पुरअसरार मामला सामने आया। तहरीके अदम एतमाद के हवाले से एक बड़ा सरप्राइज़ क्या है और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला क्यों किया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक इंतहाई अहम और आला सतह की नाअहली का ऐलान क्यों किया और इस नाअहली से 2 दिन पहले क्या हुआ। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें कुछ नए हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं, कुछ नए हक़ाइक़ मेंशन किए गए हैं, कुछ ताज़ा इंकशाफात किए गए हैं और ये ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन हक़ाइक़ की और इन इंकशाफात की तस्दीक की गई है। और ये ख़बर एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि इंकशाफ पर मबनी है और ये इंकशाफ असल में इस्टेब्लिशमेंट और शरीफ ख़ानदान के दरमियान मुबैना डील के हवाले से हुआ है। और इसमें बहुत अहम बात यह है कि इस मरतबा ये इंकशाफ हुकूमत की एक आला सतह की शख्सियत की जानिब से किया गया है, यानी वो डील जिसके मुतल्लिक ये कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ ने कुछ तजावीज़ वापस भिजवाई थी इस्टेब्लिशमेंट को। इस हवाले से शहबाज शरीफ की 2 मुलाकातें भी हुई। एक मुलाकात के मुतल्लिक ये दावा किया गया कि ये रावलपिंडी में एक मकाम पर हुई और दूसरी जो मुलाकात थी ये लाहौर में हुई थी। और अब एक जो हुकूमती वज़ीर हैं उन्होंने एक डील के हवाले से बड़ा इंकशाफ किया है और ये जो हुकूमती वज़ीर हैं ये कह रहे हैं कि हाँ, हमारे पास ये इतलात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से शरीफ ख़ानदान राब्ते में है। हमारे पास ये इतलात हैं कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से यानी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से, पाकिस्तान के फ़ैसला साज हलकों से राब्ते में हैं। और असल में डील ये मांगी जा रही है कि शहबाज शरीफ जिन पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, जिनके ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, ऐसे शवाहिद जिनको शहबाज शरीफ ने काउंटर नहीं किया, जिनमें वो सबूत भी शामिल हैं कि शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में और शहबाज शरीफ के अहल खाना के अकाउंट्स में किस तरह उनके मुलाजमीन जो थे उनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में फिर 4-4 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन होती रही। ऐसे मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें 20-20 हज़ार रुपये थीं उनके अकाउंट्स में 60-60 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन होती रहीं। लेकिन एक मरतबा भी शहबाज शरीफ ने या उनकी फैमिली ने ये नहीं कहा कि ये ट्रांजैक्शन हमारे मुलाजमीन के अकाउंट्स के ज़रिए नहीं हुई, या जिन अकाउंट्स की बात की जा रही है वो हमारे मुलाजमीन के नहीं हैं, या जिन मुलाजमीन का नाम लिया जा रहा है और जिन मुलाजमीन को हमारे कारोबार से वाबस्ता करार दिया जा रहा है ये हमारे कारोबार से कभी भी वाबस्ता नहीं थे। तो अब एक हुकूमती शख्सियत ने ये इंकशाफ किया है कि डील का एक हिस्सा ये है कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार ना हो। ये जो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसके ऊपर एक चालान भी FIA अदालत में जमा करा चुकी है। और डील का दूसरा हिस्सा ये है कि शहबाज शरीफ लंदन चले जाएं। ये एक बहुत बाखबर जो हुकूमती शख्सियत है उसका कहना है। और साथ ही मरियम नवाज़ के हवाले से भी जो एक मुबैना डील के लिए कोशिश हो रही है उसके खद्दोखाल भी इसी हुकूमती शख्सियत ने बयान किए हैं। अब मरियम नवाज़ के हवाले से पहली इतला ये आई थी कि शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ के कहने पर, मियाँ नवाज शरीफ के दबाव पर इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये तजवीज़ रखी थी, या आप कह सकते हैं कि ये दरख्वास्त रखी थी कि कम से कम मरियम नवाज़ को जो उनकी नाअहली है इस मामले में रिलीफ मिल जाए और मरियम नवाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला उनके हक़ में आ जाए। इस तरह से मरियम नवाज़ की नाअहली ख़त्म हो और वो फ़ाल सियासत कर सकें और इसके बदले में इस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दहानी करवाई जाए कि मरियम नवाज़
کی جب نااہلی ختم ہوگی تو تب بھی ان کو مسلم لیگ نون کا 2023 کے الیکشن میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ نہیں بنایا جائے گا۔ اب ایک طرف یہ اطلاع آ رہی تھی، لیکن اب اس حکومتی شخصیت نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا ہے، اور یہ حکومتی شخصیت ظاہر ہے پرائم منسٹر عمران خان کے بھی بہت قریب ہے، اور جو پاکستان کے فیصلہ ساز حلقے ہیں ان کے بھی یہ شخصیت قریب مانی جاتی ہے، اور وزیر اطلاعات ہیں یہ، اور وزیر اطلاعات کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بہت سی اطلاعات ہوتی ہیں، اپوزیشن کی بھی، طاقتور حلقوں کی بھی اور حکومتی حلقوں کی بھی۔ تو فواد چودھری نے اب یہ انکشاف کیا ہے کہ ڈیل کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ مریم نواز کا نام جو کہ ECL پر ہے، مریم نواز کو باہر جانے دیا جائے، یعنی شہباز شریف اور مریم نواز لندن جانا چاہتے ہیں، ان دونوں کو لندن جانے دیا جائے، اس قسم کی ڈیل مانگی جا رہی ہے۔ پس پردہ یہ معاملات چل رہے ہیں، ہمارے پاس اس کے متعلق ٹھوس شواہد موجود ہیں، اور یہ جو تحریک عدم اعتماد کا شوشہ ہے یہ بھی اسی وجہ سے چھوڑا گیا ہے تاکہ حکومت جو ہے کسی بھی صورت اس کو دباؤ میں لایا جا سکے، اور جب حکومت دباؤ میں آئے تو اس کے نتیجے میں یہ اپنے لیے اس قسم کا ریلیف حاصل کر لیں کہ جس طرح سے شہباز شریف کو پہلے پرائم منسٹر عمران خان کے ڈائریکٹیوز پر، ان کی ہدایات پر ایئرپورٹ پر روکا گیا تھا، تو وہ ایک ان کو ریلیف ملے اور شہباز شریف اور مریم نواز دونوں لندن چلے جائیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ 2023 کے الیکشن سے پہلے کس قسم کا ماحول ہے، اور اگر ان کے لیے ماحول سازگار ہو تو پھر یہ 2023 کے الیکشن سے ذرا پہلے واپس آ جائیں۔ یہ انکشاف کیا ہے فواد چودھری نے۔ دوسری جانب لندن سے بھی ایک اہم اور بڑی خبر آئی ہے، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لندن میں کیا کچھ ہوا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے لندن میں ایک ہنگامی میٹنگ بلائی، بڑا خطرناک ایجنڈا تھا اس میٹنگ کا۔ حسن نواز کے دفتر میں یہ میٹنگ ہوئی۔ حسن نواز کا دفتر اس وقت مسلم لیگ نون کا سیاسی سیکریٹریٹ ہے لندن میں، اور اس میٹنگ میں مریم نواز شریک تھیں، شہباز شریف شریک تھے، شاہد خاقان عباسی شریک تھے، احسن اقبال شریک تھے، اور رانا ثناء اللہ شریک تھے ویڈیو لنک پر۔ اس کے ساتھ ساتھ پرویز رشید کو بھی اس میٹنگ میں مدعو کیا گیا تھا، اور اس میٹنگ میں تحریک عدم اعتماد کی حتمی تاریخ کے حوالے سے مشاورت ہونی تھی کہ تحریک عدم اعتماد کون سی تاریخ کو پیش کی جائے۔ اب شہباز شریف سے فیڈ بیک لیا گیا، شہباز شریف سے پوچھا میاں نواز شریف نے کہ MQM کے ڈیلیگیشن سے جو آپ کی ملاقات ہوئی اس میں MQM نے کیا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی یقین دہانی کروائی ہے یا نہیں کروائی۔ اسی طرح جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے مجھے بریف کریں کہ ان کے کتنے ارکان تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں، اور جو آصف علی زرداری نے دعویٰ کیا تھا کہ کاف لیگ کے کچھ ارکان پر انہوں نے کام کیا ہے، چودھری پرویز لائی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ اب کیا نمبر گیم بنی ہے، تحریک عدم اعتماد ہم کب پیش کر سکتے ہیں، اور وہ کون سا دن ہوگا کہ جس میں ہم وثوق سے کہہ سکیں کہ اب ہمارے پاس تحریک عدم اعتماد کے نمبر پورے ہیں۔ کیونکہ میاں نواز شریف کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آپ کو یہ بتائیں کہ وہ اس وقت اتنے ڈیسپریٹ ہیں اس حکومت کو گرانے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے PDM کے جو تمام آپشنز تھے وہ ناکام ہو گئے تھے اس حکومت کو گرانے کے حوالے سے، کہ وہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ انہوں نے اسی اجلاس میں یہ کہا کہ پوری کوشش کریں کہ اسی مہینے میں تحریک عدم اعتماد آئے، یعنی فروری کے مہینے میں ہی تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں، اور اس کے لیے یہ بھی الفاظ استعمال کیے گئے کہ کوشش کی جائے کہ فروری کے تیسرے ہفتے میں یا چوتھے ہفتے میں ہر صورت ہم یہ تحریک عدم اعتماد کی قرارداد لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اس حوالے سے پھر شہباز شریف کو فری ہینڈ دیا گیا کہ آپ نے جس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کرنی ہے، جو خرید و فروخت کرنی ہے، جس کو جو یقین دہانی کروانی ہے، آپ تحریک انصاف کے ناراض ارکان پر کام کریں، جہانگیر ترین گروپ پر کام کریں، اور جو تحریک انصاف کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے اوپر کام کریں، لیکن مجھے رزلٹس چاہیے۔ اب شہباز شریف نے تو میاں نواز شریف کو یہ آگاہ کیا کہ ابھی تک ہمارے پاس کسی بھی جانب سے کوئی ٹھوس یقین دہانی نہیں آئی، نہ MQM کی جانب سے، نہ کاف لیگ کی جانب سے، نہ جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ایفرٹس پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جاری رکھیں اور پیپلز پارٹی کو الگ نہ کریں خود سے، تو شاید ہماری یہ ایفرٹس کامیاب بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی گرین سگنل شہباز شریف کو نہیں ملا۔ اب ایک طرف
یہ میٹنگ ہوئی، لیکن دوسری جانب ایک ٹوسٹ بھی ہے اس پورے معاملے میں، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ ایک طرف جب نون لیگ کا یہ اجلاس ہو رہا تھا تو دوسری جانب ایک بہت ہی حساس نوعیت کی میٹنگ ہوئی، ایک ہائی پروفائل میٹنگ تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس میٹنگ کو خود چیئر کیا۔ اس میٹنگ میں جو پرائم منسٹر عمران خان کے 6 جو قریب ترین وزراء ہیں، طاقتور وزراء سمجھے جاتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان ان پر بڑا یقین کرتے ہیں، بہت اعتماد کرتے ہیں، یہ 6 وزراء جو ہیں اس اجلاس میں شریک تھے، اور اس اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو اپوزیشن اس وقت جوڑ توڑ کر رہی ہے اس حوالے سے بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی، اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف کے اندر وہ کون سے ویک لنکس ہیں جو کہ ٹوٹ سکتے ہیں، یعنی تحریک انصاف کے کون سے ایسے ناراض ارکان ہیں جو کہ اس وقت کچھ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اتحادیوں کی اپوزیشن جماعتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آصف علی زرداری سے ملاقات ہو گئی، شہباز شریف کی MQM سے ملاقات ہو گئی، تو کیا یہ پارٹیز جو ہیں اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈال سکتی ہیں، یا ان کے کچھ انڈیویجول جو ممبرز ہیں وہ اس تحریک عدم اعتماد میں ہمیں آخری وقت میں دھوکہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو یہ پوری کیلکولیشن کی گئی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں ایک جوابی حساب کتاب جو ہے وہ بھی کیا گیا، اور پرائم منسٹر عمران خان سے 2 سوالات بھی کیے گئے۔ ایک تو پرائم منسٹر سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس پورے معاملے کے پیچھے، یعنی تحریک عدم اعتماد کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے، اور دوسرا کیا ہمارے جو کچھ ارکان ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے، جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کو رپورٹ کرتی ہیں، کیا ہمارے کچھ ارکان آگے پیچھے آخری وقت میں ہو سکتے ہیں اور ہمیں کوئی دھوکہ بھی دے سکتے ہیں؟ تو اس پر پرائم منسٹر عمران خان نے 2 دلچسپ جوابات دیے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق ہوگا۔ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اپوزیشن جو ہے یہ پیسہ چلا کر ضرور کوشش کر رہی ہے کہ کچھ ارکان کو خریدا جائے۔ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو بہت سی سول ایجنسیز رپورٹ کرتی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز، تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہاں میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ آصف علی زرداری اور شریف خاندان ہمارے کچھ ارکان کو اور ہمارے اتحادیوں کے کچھ ارکان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پیسہ چلا رہے ہیں، اور اس حوالے سے بے تحاشا دولت استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اپوزیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ چکی ہے کہ آصف علی زرداری نے لاہور میں جو ڈیرے ڈالے ہوئے، اس دوران انہوں نے کس قسم کی گیم کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر جو جہانگیر ترین گروپ کے ارکان ہیں ان پر حکومت کو شبہ ہے کہ ان میں سے کچھ ارکان جو ہیں کچھ لین دین کے بدلے میں آخری وقت میں حکومت کے ساتھ دھوکہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اگرچہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کی سپورٹ حاصل نہیں، لیکن ہم نے اس معاملے کو ایزی نہیں لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اپنے اتحادی ہیں ان کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے، اور یہ بھی نظر رکھنا ہے کہ ہمارے جو ناراض ارکان ہیں یا ہمارے جو مشکوک ارکان ہیں ان کی اس وقت کس قسم کی سرگرمیاں ہیں، وہ کس سے مل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور کہاں آ رہے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کو ایک اور تشویشناک اطلاع بھی مل رہی تھی، اور یہ اطلاع ایک ایسے وقت میں ملی جب آصف علی زرداری چودھری پرویز الہی سے ملے اور ان کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی آفر بھی کی، لیکن یہ جو ملاقات تھی اس میں تو چودھری پرویز الہی نے یہ کہہ دیا کہ آصف علی زرداری کی جو پیشکش ہے وہ میں قبول نہیں کر سکتا، اور ہمارا 5 سال کا ایگریمنٹ ہے حکومت کے ساتھ، اور ہم 5 سال تک حکومت کے اتحادی رہیں گے، یعنی تحریک انصاف کے اتحادی رہیں گے۔ لیکن اس کے بعد یہ اطلاع آئی کہ چودھری پرویز الہی شہباز شریف سے ملاقات کے لیے بھی رضامند ہو گئے ہیں، اور اس پر وزیر اعظم عمران خان کافی ناخوش تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا، کیونکہ ایک پیچیدہ صورتحال کے اندر اگر حکومت کے اتحادی اپوزیشن کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے تو ظاہر ہے کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی حکومت ہو، اس کو لازماً تشویش ہوگی۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے ہمارے ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی کو ناگواری کا یہ جو پیغام ہے یہ بھی بھجوایا ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ شہباز شریف سے جو ملاقات کی اطلاعات آ رہی ہیں، ان ملاقات
ان اطلاعات کے حوالے سے حکومت کا کنسرن ہے اور حکومت کو ان اطلاعات پر تشویش ہے، اور بٹوین دی لائن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سخت پیغام جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو بھی دیا گیا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اہم ترین نااہلی کا اعلان کیوں کیا، اور یہ اعلان جب کیا گیا تو اس سے 2 روز پہلے کیا ہوا۔ اب یہ اعلان جو ہے یہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب تاثر یہ تھا کہ الیکشن کمیشن اصل میں کوئی اپوزیشن کی پارٹی ہے، اپوزیشن کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرنا چاہتا ہے۔ تحریک انصاف جس قسم کی اصلاحات لانا چاہتی تھی ان اصلاحات کا راستہ روکنا چاہتا ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے جب انتخابی اصلاحات کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن نے ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ موقف اپنا لیا۔ پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے جو حکومت چاہتی تھی کہ اگلا الیکشن ہو، اس پر بھی بہت مزاحمت کی الیکشن کمیشن نے، یہاں تک کہ جو سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہتے تھے پرائم منسٹر عمران خان، اس حوالے سے اب تو قانون سازی ہو گئی ہے، لیکن آخری وقت تک الیکشن کمیشن اپوزیشن کی زبان بولتا رہا اور بالکل اس طرح لگا کہ جیسے وہ اپوزیشن کی کوئی پارٹی ہے۔ آخری وقت تک وہ اس پوری آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے بل کو رجسٹ کرتا رہا، اور خاص طور پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ اقدام جو پرائم منسٹر عمران خان نے اگلے انتخابات کی شفافیت کے لیے اٹھایا، اس اقدام کی مخالفت کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اب یہ جو پوری سچویشن تھی جس میں الیکشن کمیشن کے متعلق پہلے ہی یہ تاثر تھا کہ یہ حکومت مخالف الیکشن کمیشن ہے، تو تحریک انصاف کے جو صوبائی وزیر ہیں پہلے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں نااہل کر دیا گیا۔ بہت شاکنگ فیصلہ تھا، بہت اچانک فیصلہ تھا، اور حکومت یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ان کا ایک صوبائی وزیر جو ہے وہ اس طرح سے نااہل قرار دیا جائے گا۔ 5 سال کے لیے ان کو نااہل قرار دیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے گراؤنڈز جو ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں تھے، اسی وجہ سے یہ جو فیصلہ تھا بعد میں چیلنج بھی ہو گیا۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے جو بھائی ہیں ان کو بھی نااہل کروا دیا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ علی امین گنڈا پور کے بھائی بھی نااہل ہیں۔ یہ جو فیصلہ تھا یہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، بہت بڑا سرپرائز تھا، کیونکہ ان کی توقع نہیں تھی کہ الیکشن کمیشن اتنے سخت قسم کے فیصلے تحریک انصاف کے وزراء اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف دے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور اہم ترین نااہلی ہوئی ہے، اور اس نااہلی کی 3 وجوہات جو ہیں وہ اب سامنے آئی ہیں۔ ایسے 3 نکات سامنے آئے ہیں جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئے تھے۔ یہ تینوں نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر پرائم منسٹر عمران خان کے فیصلے سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سینیٹر فیصل واؤڈا کو جو اب نااہل قرار دیا، اس کے متعلق اب 3 وجوہات بھی انہوں نے اپنی طرف سے بیان کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ فیصل واؤڈا جو ہے وہ بطور سینیٹر ظاہر فارغ ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی سینٹ سے کامیابی کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی واپس لے لیا گیا، اور یہ ایک فیصلے میں کہا گیا کہ فیصل واؤڈا نے الیکشن لڑنے کے لیے اپنی دوہری شہریت کے متعلق جھوٹا حلف نامہ جمع کرایا، اپنا جرم چھپانے کے لیے قومی اسمبلی سے اچانک استعفیٰ دیا، امریکی شہریت فیصل واؤڈا نے کب چھوڑی اس کی تاریخ نہیں بتائی، جائیدادوں کی خریداری کے ذرائع بھی فیصل واؤڈا نے چھپائے، منی ٹریل بھی نہیں دی اور ٹیکس بھی نہیں دیا۔ تحریری فیصلے میں جو اب جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 62F1 اور 63C1 کے تحت فیصل واؤڈا جو ہیں وہ اہل بھی نہیں ہیں، نہ ہی وہ صادق اور امین ہیں، اور الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ 2 ماہ کے اندر فیصل واؤڈا سے تمام مالی فوائد اور جو مراعات انہوں نے حاصل کی تنخواہ کی مد میں اور ایڈیشنل مراعات یہ واپس لی جائیں۔ لیکن اس معاملے میں ایک ٹویسٹ بھی ہے، اور وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ فیصل واؤڈا کے جو وکیل ہیں اختر عباس، ان کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ الیکشن کمیشن نے اصل میں صرف ایک فوٹو کاپی پر ان کے جو موکل تھے فیصل واؤڈا ان کو نااہل قرار دیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ درخواست گزاروں کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جو درخواست دی گئی تھی ان کے موکل کے خلاف دوہری شہریت رکھنے کے معاملے پر، تو اس معاملے پر ایک بھی کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا گیا، کسی قسم کے ٹھوس شواہد نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے سینیٹر فیصل واؤڈا کو نااہل قرار دے دیا۔ اب چونکہ نواز شریف اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے جہانگیر ترین، وہ بھی آرٹیکل
62(1)(f) کے تحت نااہل ہوئے تھے، تو اس آرٹیکل کے تحت جو نااہلی ہوتی ہے یہ تاحیات نااہلی ہوتی ہے۔ اس لیے فیصل وودا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں تاحیات نااہل ہوئے ہیں، لیکن اس پر حکومت کو اور پرائم منسٹر عمران خان کو جو رپورٹ ملی ہے اس پر وہ کافی برہم ہیں، اور الیکشن کمیشن کے جس طرح کے 3 دن میں 3 بڑے فیصلے حکومت کے خلاف آئے ہیں، اس پر پھر پرائم منسٹر عمران خان نے شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے پارٹی کی سطح پر کہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔